अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश वालेकुम शैतानिर अस्सलाम रजीम। वरहमतुल्लाहि मैंने वबरकातुह। औज़ु बिल्लाह से पहले मैंने गलती से सलाम कर दिया, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोग को अब म्यूट कर देती हूँ। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल है सबको वेलकम करूं, उन सिस्टर्स को, उन बहनों को जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो लिस्ट है उसमें कुछ लोग ऐड हुए हैं अभी पाकिस्तान की ट्रिप में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम वेलकम करते हैं। अरबिक में जैसे कहते हैं मरहबा बिकुम, कि उनको हम वेलकम करते हैं। बिकुम यानी आप सबको। अब आप कहेंगे बिकुन्ना क्यों नहीं कहा, क्योंकि औरतों को बिकुन्ना कहते हैं, लेकिन जिस तरह हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं इसी तरह मरहबा बिकुम कहते हैं। तो ये न्यू सिस्टर्स के लिए ख़ासकर अभी वो मौजूद नहीं होंगी क्योंकि वो पाकिस्तान की हैं, हो सकता है वो ना आ सके क्योंकि रात का टाइम है। तो जहरा तो आ जाती हैं इंडिया से भी और भी लेट, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले ज़रा रात को बिज़ी होते हैं, तो इसीलिए मैं फ़रीदा अच्छा आप ज्वाइन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़रद भी ज्वाइन हो गई। चलें, तो मैं न्यू सिस्टर्स को ये इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तो मालूम है, पुराने वालों को, कि अभी हमने कंप्लीट कर दिया था सूरह अल आराफ, और उसके बाद हमने अपना रिव्यू सेशन भी कर लिया था सूरह अल आराफ पे, जस्ट बिफोर आई वेंट फॉर उम्रा इन पाकिस्तान। तो आप लोगों को बात मालूम है, आप सब हमेशा जानते हैं कितने सालों से कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, जिस दुनिया के जिस कोने में भी होती हूँ, मैं हमेशा क्लास लेती हूँ। जहाँ भी होती हूँ, बिजली नहीं है तो भी लेती हूँ, और इंटरनेट नहीं है तो भी किसी तरह क्या क्या करके लेती हूँ। जिस कंट्री में, जिस शहर में, तो मैं लेती हूँ। लेकिन आई एम रियली रियली सॉरी इस दफ़ा कि बिइज़्निल्लाह, बस अल्लाह का हुक्म होगा कि मैं अपना कसूर अल्लाह पे नहीं डाल रही हूँ। मैं कह रही हूँ बस अल्लाह के हुक्म ये होगा कि इस दफ़ा मैं क्लास नहीं ले सकी ड्यूरिंग ट्रैवल, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। और मैं खुलूस दिल से आप सब से माजरत चाहती हूँ, सिंसियरली अपोलोजाइज कि मैं क्लास नहीं ले सकी। कॉन्स्टेंटली मैं ट्रैवल कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर। यहाँ से सबसे पहले जद्दा, मदीना, मक्का, फिर उसके बाद जद्दा से फिर इस्लामाबाद, फिर नौशेरा, नौशेरा से पेशावर, पेशावर से फिर इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से कराची, और फाइनली कराची से जब आए तो वाया जद्दा यहाँ आए। वो एक फ़्लाइट भी इतनी लंबी थी कि कराची एयरपोर्ट पे तो आप हैरान हो जाएंगे, गुस्से की जगह ही नहीं, अंदर घुस ही नहीं सक रहे थे। और हम इकोनॉमी क्लास के लोग हैं। वो जो बिजनेस क्लास वाला जब आया तो उसने आके कहा कि अगर आपको अंदर जाना है स्वीट सिस्टर रुईना कहती वी फॉरगिव यू, जज़ाकल्लाह खैर। तो जब वो एयरपोर्ट पे थे तो वो आया, बिजनेस क्लास वाला पोर्टर आया और आके कहता है जी मैं आपको ले जाऊंगा, मुझे आप 4,000 रुपए दे दें। मेरे मियाँ कहते हैं चलो चलो इससे, मैंने कहा नहीं ये रिश्वत है भाई, हम नहीं देंगे ना। तो फिर हम बैठे रहे, और वो कोई अंदर जाने की जगह नहीं, लोडर नहीं कुछ। फिर आके कहता है, दूसरा आता है, कहता है जी 4,000 दे दें, हम आपको ले जाएंगे, इसके बगैर आप अंदर नहीं घुस सकेंगे। मैंने असलम से कहा मैं तो रिश्वत नहीं दे रही हूँ। फिर फाइनली उन्होंने 3,000 पे अग्री किया कि भाई चलो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो फिर उन्होंने 3,000 दिए, लेकिन बाद में हमें बिजनेस क्लास के दरवाजे से ले जाके हमें चेक इन काउंटर जो है इकोनॉमी वाला, उस पर ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चेक इन हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बैग्स को रैप करते हैं उसके पास गए, तो उससे पूछा कि भाई ये रैप कर दो, तो उस पर लिखा हुआ है 50 रुपीज़। और उसने जब रैप करके दिया तो उसके बाद हर उसके पता नहीं 300 400 पता नहीं कितने मांग रहा था। तो मेरे मियाँ ने कहा आप रसीद देंगे? नहीं जी रसीद तो नहीं हमारे पास में। जिसका जो चल, इतना रश था कि जिसका जो दिल में आ रहा है वो कर रहे थे। लेकिन मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हर दफ़ा मेरे लिए दुआ करते थे। जब भी मैं आपको लिखती थी यू आर मेकिंग दुआ फॉर मी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि आप लोग समझ रहे थे, कि समझ जा रहे थे कि मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, और आपने इतना सब्र भी किया, जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सबको। तो मैं थोड़ा सा, चूँकि न्यू सिस्टर्स हैं हमारे साथ इस वक्त क्लास में हुए हैं ना, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली कि मेथडोलॉजी क्या होती है हमारी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम लोग वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, एवरी सिंगल वर्ड की कुरान के, और इंग्लिश में करते हैं। उसके बाद फिर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, एवरी सिंगल वर्ड की उर्दू में करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स होते हैं, यानी फ़ेल अफ़आल जिसको कहते हैं, अफ़आल जो होते हैं, उसमें एक एक आयत में हम उसके रूट लेटर्स देखते हैं, फिर हम उसका पास्ट टेंस देखते हैं यानी मादी, और उसका प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस देखते हैं यानी मुदारे, और फिर उसके बाद उसके मस्दर को, यानी उसकी डिटेल में नहीं जाते, बस हम क्विकली उसको पढ़ लेते हैं।
بول دیتے ہیں کہ کیا ہے. اس کے بعد ہم ہر آیت کی ایک چھوٹی تفسیر کرتے ہیں اکارڈنگ. میں چھوٹا لفظ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ پہلے ہماری تفاسیر بہت لمبی ہوتی تھیں اور ہم مشکل سے چند آیات ختم کر پاتے تھے. لیکن میں نیو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو بہت ڈیٹیل میں تفسیر چاہیے تو آپ اور جگہوں سے پڑھ سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں. لیکن یہاں ہم صرف فوکس کریں گے مین چیز پہ، ہر آیت کی کہ مین لیسنز اس میں سے کیا ملتا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو اپنے نوٹس جو لوگ ہیں پلیز کیئرفلی لیں. ہمارے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں سب کے پاس ایسا مصحف ہے، ایسا قرآن کا آپ کہہ لیں کہ جس میں ایک لائن بلینک ہوتا ہے. اگر آپ کو ایسا ملتے ایک پیج بھی بلینک ہوتا ہے، اگر ورنہ پھر اپنے نوٹ بکس میں نوٹس لے لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس کو ریویو کرنا. چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ نئی سورہ، اور سورہ نمبر 8 ہے سورہ الانفال. سورہ کا نام کہاں سے آیا؟ یہ آپ شروع کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آج آپ لائی ہوں گی اپنی کتابیں، کہ اس میں سب سے پہلے ہی سٹارٹ ہوتا ہے یسألون کا عن الانفال، قل الانفال للہ والرسول. یعنی فرسٹ لائن میں ہی آپ 2 دفعہ انفال کا لفظ سن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ انفال کے بارے میں ہمیں بتائیں. انفال کے بارے میں، انفال کیا چیز ہے؟ انفال کا مطلب ہے وار بوٹی، یا اس کو انگلش میں سپوائلز آف وار بھی کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں سپوائلز کیوں کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا لفظ، اس لیے میں وار بوٹی کہتی ہوں. یا اردو میں جو ہم کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جب کہ ایک ایکچوئل فائٹ ہوتی ہے، جب کہ ایک بیٹل ہوتی ہے، ایک وار ہوتی ہے بٹوین دا مسلمز اینڈ دا کفار، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. ٹھیک ہے، وہ جو وار بوٹی ہوتی ہے. تو اس سورہ کی شان نزول کیا ہے، یعنی اس کا پیریڈ آف ریولیشن کیا ہے؟ یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی کہ اٹ واز ریویلڈ آفٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اس کے بعد یہ. اور آپ کو پتہ ہے اٹ واز ریویلڈ شارٹلی آفٹر دا بیٹل آف بدر. غزوہ بدر کب ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگی، سیرہ آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے. 2 ہجری میں، رمضان میں 2 ہجری میں، یعنی مدینہ جانے کے 2 سال کے بعد کیا ہوا؟ یہ غزوہ بدر ہوئی. یہ سب سے پہلی کانفرنٹیشن تھی بٹوین، چھوٹی سی مسلم اسٹیٹ تھی، ابھی مسلم کمیونٹی ابھی تک ایک بڑا اسٹیٹ نہیں بنا تھا، ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے ان کی، اور قریش آف مکہ جو تھے، جو مشرکین آف مکہ تھے، ان کی تھی. اس میں یہ ہوا کہ کچھ بوٹی یعنی کچھ مال غنیمت اور کچھ پرزنرز، کچھ قیدی جو تھے، جو جنگی قیدی تھے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے. اب اس میں یہ ہوا کہ صحابہ کی ڈفرینٹ اوپینینز تھی کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی، اور اٹ بیکیم اے سینسٹیو ایشو. آپ کو پتہ ہے میں کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کچھ کہنا ہے یہ ایسا کر لیں، وہ نہیں ویسا کر لیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہیڈ ٹو ریویل دس. اور اس کا مین تھیم یا مین موضوع جو ہے اس پوری سورہ کا، الانفال نام ہی وار بوٹی ہے، اس کا نام ہی مال غنیمت ہے. تو اس کا جو موضوع ہے کہ ہدایت الہی، یعنی الہی ہدایت جو ہے، ڈیوائن گائیڈنس جو ہے انگریزی والوں کے لیے، کنسرننگ دی ڈسٹریبیوشن یعنی تقسیم کرنا، اور ریگولیشن یعنی اس کے ضوابط اور قواعد کیا ہوں گے اس مال غنیمت کے، اس وار بوٹی کے، کیسے بٹنا چاہیے، کس کو کتنا ملنا چاہیے. تو یہ اس کے لیے ہے. اب آپ کو آئی تھنک اچھی خاصی بات سمجھ میں آ گئی کہ انفال کا مطلب کیا ہے. اس سورہ میں 75 آیات ہیں، اور یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے، اگر آپ غور سے اگر اس آیات پہ فوکس کریں گے، ریفلیکٹ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری اسپریچول یعنی ہماری روحانی، ہماری مورل یعنی ہماری اخلاقی، ہماری لیگل یعنی ہماری قانونی جو ڈائریکٹیوز ہیں، جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا، بہت کلیئرلی بتا دیا کہ وکٹری یعنی فتح جو ہے وہ صرف اللہ کی مدد سے آتی ہے. سو مین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے ول کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر فتح نہیں آ سکتی کسی کو بھی. ناٹ بائی ملٹری پاور. آپ کے پاس کتنا بھی پاور ہو، یہ جب اللہ چاہے گا تب فتح نصیب کرے گا. تو اس میں موضوعات اور بھی ہیں. تو جب میجر تھیمز ہیں، اس کے بہت سارے تھیمز ہیں، 7 میجر تھیمز کو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، صرف آپ کو بتا رہی ہوں کون کون سے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ڈیوائن اونرشپ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اون کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس ضروری ہے. یعنی سپوائلز جو یہ ملے ہیں، یا جو وار بوٹی جو ملتی ہے، یہ بھی اللہ اور اللہ کے میسنجر کے لیے، انہی کے حکم سے اس کو بانٹا جائے گا، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. نمبر 1. اسی کے ساتھ اوبیڈینس ہے کہ بلیورز کو، یہ ہم مسلمانوں کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ اوبیڈینس، اطاعت، پیشنس، صبر اینڈ یونٹی.
آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا ہے، آپس میں لڑنا بڑنا نہیں ہے، اور آپس میں مل جل کے اسی اوبیڈینس کو کرنا ہے۔ نمبر ٹو، یہ تو ڈیوائن اوبیڈینس اینڈ ڈیوائن اونرشپ اینڈ اوبیڈینس ہے۔ نمبر ٹو ہے دا بلیورس کیریکٹر، یعنی ایک مسلمان کا کیریکٹر کیا، ٹرو بلیور کا کیریکٹر کیا ہے، وہ ہم ابھی پڑھیں گے، آپ دیکھ لیں گے شروع میں ہی آ جائے گا کہ ان کے ہارٹس جو ہیں وہ ہمبل ہوتے ہیں، ایروگنٹ نہیں ہوتے، دے ہیو فیئر آف اللہ، ان میں تقوی ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ آف پریئر، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن شارٹ میں یہ ہے۔ نمبر تین کہ بیٹل آف بدر جو تھا وہ ایک ڈیوائن سائن تھا، وہ ایک معجزہ تھا۔ اس میں بہت ساری آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹل کو پلان کیسے کیا اور اس کو آرکیسٹریٹ کیسے کیا اور یہ امپلیمنٹ کیسا ہوا۔ تو تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے رولز آف وار، یا رولز آف وار فیئر کہہ لیں، جنگی جو رولز ہیں، جسٹس ہونا چاہیے وار میں، ایتھیکل گائیڈ لائنز جو ہیں ان کو لے آؤٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیپٹیوز جو ہوتے ہیں، جو جنگی قید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریٹ جو کرنا ہے وہ کائنڈلی کرنا ہے، بہت جسٹس کے ساتھ، بہت کائنڈلی، بہت صبر کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ یہ قیدی ہمارے اس میں آ گیا بس اب اس کے ساتھ جیسی مرضی ٹریٹمنٹ کریں۔ اور اسی کے اندر ایک اور ہے کہ ویلتھ جو ہے وہ اپنے پرسنل گین کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جو وار جو ہوتی ہے، جو ہم وار بھی کرتے، وار کے ساتھ جو ہمیں جو بھی ملتا ہے مال غنیمت، وہ میرے پرسنل گین یا آپ کے پرسنل گین کے لیے نہیں ہوگا، اٹ از فار دا کمیونل بینیفٹ، پوری کمیونٹی کی بینیفٹ کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر پانچ، ہپوکریسی اینڈ ڈس اوبیڈینس، یعنی کہ یہ وارننگ ہے کہ جو ہپوکریسی کرے گا، جو وار میں جاتے جاتے اب پیچھے ہٹ جائے گا، لیگ کر جائے گا، پیچھے رہ جائے گا، منافقت کرے گا، یا جس کو ڈاؤٹس ہوں کہ یہ جہاد ہے کہ نہیں، اللہ کی راہ میں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ نمبر 6، یونٹی اینڈ بردرہڈ، یہ ہم سب کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپس میں اصلاح کر کے رہو، صلاح کر کے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے رہو، اور ساتھ ساتھ سب مل کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 7، یہ آخری موضوع ہے کہ ایروگنس جو ہے مکنز کی، کیا کیا انہوں نے قریش نے، اور ان کا پنشمنٹ کیا ہوا۔ یہ ایروگنس جو تھا، یہ ان کے فالس ایزمپشنز تھے، یہ آپ نے سورہ الاعراف میں اچھا خاصا ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ وہ ٹروتھ کو ریجیکٹ کرتے تھے اور باطل کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور ان کی آئیڈلز کے اوپر اپنی ریلائنس تھی، اللہ کے اوپر نہیں تھی، آئیڈلز کے اوپر، جس کی وجہ سے بہت ذلیل و خوار ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اس سورہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے کہ ہم اس ہر سورہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کی ڈیٹیلز کو دیکھ لیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں لیکن تھوڑا سا، یعنی اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو دیکھ لیں۔ تو مسلمز جو ہے انیشیلی they were not intending to fight، ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں ان کا سیکنڈ ایئر تھا، 2 سال ہوئے تھے، اور وہ کوئی ابھی تیار نہیں تھے کسی بیٹل کے لیے۔ تو ایک ٹریڈنگ کیراوین تھا، ایک جو آ رہا تھا، ایک قریش کا کیراوین تھا، جو کہ کاروان جس کو کہتے ہیں، وہ آ رہا تھا، ابو سفیان سیریا سے لے کر آ رہے تھے، اپنے کھانے وانے کی چیزیں اور باقی چیزیں لے کر آ رہے تھے۔ تو کچھ مسلمانوں نے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم اس کیراوین کو اٹیک کر لیتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا ڈکلیئر کیا؟ قرآن نے یہ کہا کہ یہ ارد الدنیا ہے، یہ پروویژن آف دس ارتھ ہے، اور اس کے اندر آپ اگر اس دنیا میں اگر آپ کسی کی پروویژن کو لوٹ رہے ہیں، کسی کے مال کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ اللیجٹمیٹ ہے، ناجائز ہے۔ سن یہ بات یاد رکھ لیں، کسی کا بھی مال باہر بھی پڑا ہے، اندر بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ نے اس کو لوٹنا نہیں ہے، آپ نے اس کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں لینا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں یہ ڈکلیئر کیا کہ اگر وار ہو گئی اور اس کی بوٹی آپ کو ملی ہے، مال غنیمت ہے، وہ لیجٹمیٹ ہے، وہ جائز ہے۔ تو ہم کیا لیسن سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو کسی اینیمی کے ساتھ اگر فائٹنگ ہوئی ہے، ایک وار ہوا ہے، اینیمی مطلب ہے مسلم اور کفار کی جنگ، اس کے بعد جو مال ہاتھ میں آتا ہے وہ جائز ہے، وہ لیجٹمیٹ ہے۔ لیکن کسی اور کے سپوائلز کو، خاص کر ہماری فائٹنگ ہم اس لیے کریں کہ ہم ان کی چیزیں لوٹ لیں، تو ان کو حاصل کر لیں، ان کی ایکوزیشن کر لیں، تو وہ ناجائز ہے۔ چلیے اب آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا، سٹارٹ ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ سین، الف، لام۔ سب کو معلوم ہے سوال، جس طرح ہم کہتے ہیں، ہم اردو میں سوال کہتے ہیں اور عربک میں سوال کہتے ہیں۔ سأل، یسألو، سؤالن، سأل یسألو سؤالن، اس کا مطلب ہے پوچھنا۔ جب یسألون آ گیا یعنی دے آسک، یسألون دے آسک، اور کا آ گیا یعنی یو، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یسألون کا، they ask you about what؟ عن الانفال، about the war booty۔
قل الانفال للہ والرسول، قل آپ کہہ دیجئے، سے the spoils یا the war booty are for للہ for اللہ والرسول and the messenger. اردو میں ہوگا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے کہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہیں. ویری سمپل، کوئی سمجھنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ ہر وقت آپ پڑھتے ہیں، روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ واو قافیہ. نیو اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. واو قافیہ یعنی کہ شیلڈ کرنا، کس چیز سے اپنے آپ کو شیلڈ کرنا؟ تقوی سے. اتقا یتقی اتقاء کون سا فارم ہے؟ فارم 8 ہے. نیو اسٹوڈنٹس کو شاید فارمز کا بھی نہیں پتا ہو، لیکن ابھی دے ول ہیو ٹو گو ٹو دا پچھلے کورس کو، وہ دیکھ لیں گے تو ان کو آ جائے گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو، یعنی بی مائنڈفل آف اللہ، بی کانشیس آف اللہ. وَأَصْلِحُوا اور بی کانشیس آف اللہ کہتے ہیں، اور بہت سارے ٹرانسلیشن میں فیئر اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ سے ڈریں گے، جب آپ کانشیس ہوں گے تو آپ ڈریں گے. وَأَصْلِحُوا اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد لام حا. اصلح یصلح اصلاح کون سا فارم ہے؟ فارم 4. اس کا مطلب آپس میں اصلاح کرو. انگلش میں آپ کہیں گے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اینڈ amend اینڈ reform. اصلاح یعنی ریفارم کرو that which is between you. ذَاتَ that is between ذَاتَ بَيْنِكُمْ that which is بَيْنِكُمْ which is between you. So be mindful of Allah, be conscious of Allah, fear Allah and reform that which is between you. اردو میں آپ کہیں گے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ and obey Allah, وَرَسُولَهُ and his messenger, إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ if you are true believers. اطاع اس کے روٹ لیٹرز ہیں طا واو عین. اطاع یطیع اطاعتن، اور یہ کیا ہے؟ فعل الامر. اینڈ اوبے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ اوبے، یہ حکم ہے، کمانڈ ہے، فعل الامر ہے. تو اور اطاعت اینڈ اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر، یہ حکم ہے، یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو. بہت بڑی بات ہے، اگر تمہیں ایمان والے ہو، if you are true believers. تو ورڈ انفال کے بارے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جانا چاہتی ہوں. صرف یہ ہے کہ وہ بلیورز کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. اور پہلے کس کی پراپرٹی؟ ڈس بلیورز کی تھی. ڈس بلیورز کی وہ پراپرٹی جو کہ کیپچر ہوگی بیٹل میں اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، وہ اس کو انفال کہتے ہیں. تو یہ، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈسپیوٹ ہوا تھا آپس میں لوگوں کے کہ بھائی یہ کس کو ملے گا. کچھ صحابہ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، جس نے زیادہ رول پلے کیا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے. وہ کہتے تھے جس نے زیادہ محنت کی، جس نے زیادہ کی، جس نے زیادہ لوگوں کو مارا ہے یا جو بھی کیا یا بھگایا ہے، تو ان کو زیادہ ملنا چاہیے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس انفال کو کیسے بانٹیں اور کس کو بانٹیں، کتنا کتنا کس کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ جو اسپوائلز ہیں، یہ جو وار بوٹی ہے، اٹ بلانگس ٹو ہم، اٹ بلانگس ٹو للہ و رسول، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا، میرے اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. اور یہ جو ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ ہدایت الہی کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا اس طرح ہوگا. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اسے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. وہ ایک رولنگ بن جاتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک حکم ہوتا ہے. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ اور ہیو تقویٰ آف اللہ. اور کس طرح تقویٰ آف اللہ ہوگا؟ ہمارا تقویٰ کہاں ہے؟ میرا تقویٰ آپ کو کیسے ملے گا؟ آپ کا تقویٰ مجھے کیسے ملے گا؟ وہ تو اندر ہے. لیکن اگر ہم کمپلائی کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو کمپلائی وتھ ہز کمانڈس ہم کمپلائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم پورا کر رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں، وی آر اوائڈنگ اٹ، جو اللہ نے پروہیبٹ کیا، جو اللہ نے منع کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اپنے تعلقات کو صحیح کر دو. اگر آپ کے درمیان کوئی ڈفرینسز ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے، ڈفرینس آف اوپینین ایک تو ہم کہتے ہیں نا ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹ کی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپس میں آپ صحابہ ہیں، اس وقت اسکولس آف تھاٹ تھے بھی نہیں. تو آپ کے درمیان اگر یہ کہ کس طرح بانٹا جائے، آپ اس میٹر کو سیٹل کر لیں آپس میں. آپ اس ڈسپیوٹس کو، یہ جو آپ کی ڈس کنیکشن ہوگی، ڈس یونٹی ہو گئی ہے، اس کو آپ چینج کریں. کس طرح چینج کریں؟ آپس میں فرینڈ شپ کریں، میوچل لو کریں، اور آپس میں اپنی ٹائز جو ہیں اس کو اپہولڈ کریں. اس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ سب یونائٹڈ ہو جائیں گے. جب آپ جب مسلمان آپس میں یونائٹڈ ہو جائیں، ابھی جیسے مسلمان یونائٹڈ نہیں ہیں،
پھر میں اسی ٹاپک پہ چلی جاتی ہوں. چلے ٹھیک ہے، اگر مسلمان یونائٹڈ ہو جائیں تو آپس میں کیا ہوگا، ان کی ساری کانفلکٹس ختم ہو جائیں گی، ڈسپیوٹس ختم ہو جائیں گی، ان کی جو ایک دوسرے کے ٹائز کٹ آف وہ ختم ہو جائیں گی، اور سب مل کے ایک ساتھ وہ کام کریں گے جس کا اللہ حکم دے رہا ہے. اور اسی طرح جب کہتے ہیں نا اصلح بینکم، یعنی آپ بینکم، یعنی آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریفارم کرو، اس کا مطلب ایک دوسرے کے لیے گڈ ایٹیٹیوڈ شو کرو. یہ نہیں کہ پھر آپ ایٹیٹیوڈ بھی دکھائیں. اس کا مطلب یہ فارگیو کرو. اگر آپ کے ساتھ کسی نے مس بہیو کیا، آپ اسے فارگیو کرو. بہت بڑی بات ہے اور بہت مشکل کام ہے فارگیو کرنا، لیکن اس میں کتنا بڑا اجر ہے. اس کی وجہ سے کتنی ریزنٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا اور آپ نے پہل کر دی اور آپ کسی سے ملنے چلے گئے تو کیا ہوگا، ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی اور یہ ہماری ڈسپیوٹس ختم ہو جائیں گی. آیا اینڈ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وہی کہ یعنی اللہ اور اللہ کے میسنجر کو کی اطاعت کرو اگر آپ ٹرو بلیورز ہیں. ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ گائیڈنس یعنی ہدایت اور نالج جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے جو آتا ہے، اٹ از بیٹر دین، بٹ اٹ از بیسٹ، اٹ از بیٹر دین واٹ وی ڈسپیوٹ اباؤٹ. ہم آپس میں جس بات پہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا، ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی محفل میں، نہیں نہیں آئی ڈونٹ تھنک دس از کریکٹ، نہیں آئی ڈونٹ تھنک، وہ سب نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ایک چیز کلیئرلی بتا دی ہے دین دیر از نتھنگ ٹو ڈسپیوٹ اباؤٹ. جو تقوی جو ہے، ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ تقوی جو ہے اور آپس میں بینکم، جو اگر آپ نے ریکنسیلیشن کی ہے، ریفارم کیا ہے اور آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، وی آر ٹرو مسلمس. اور اگر ہم وی فال شارٹ، یہ بھی یاد رکھیں ہم ٹرو مسلم تو ہو گئے، اف وی فال شارٹ ان اوبیئنگ اللہ اینڈ ہز میسنجر دین کیا مطلب ہوا، وی آر ناٹ ٹرو بلیورس. یہ ہماری لیسن ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اگر ہم نہیں کریں، وی آر ناٹ ٹرو بلیورس. اپنے اندر دیکھ لیں آپ، میں نے آپ کو نہیں بتانا، آپ نے مجھے نہیں بتانا ہے. سیکنڈ آیت پہ آتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یہ بھی بہت ایزی آیت ہے لیکن پھر بھی چونکہ ہم کر رہے ہیں تفسیر ہم کریں گے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، the believers are only those، انما یعنی only those are مؤمنون، only those are the believers، الذین those who اذا ذکر اللہ، when Allah is mentioned، یا when is mentioned اللہ. ذکرہ مجھول ہے، when ماضی مبنی مجھول، ذال کاف را ذکر یذکر ذکرن. when is mentioned اللہ وجلت قلوبہم. وجلت کا مطلب ہے کہ ان کے وہ ڈر جاتے ہیں، ان کو خوف آ جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں. انگلش میں ہوگا only the believers are those who when Allah is mentioned or when mentioned is Allah their hearts become fearful. وجلت کے روٹ لیٹرز ہے واو جیم لا. وجلا یو جلو وجلن، وجلا یو جلو وجلن. تو اس کے لیے اردو میں ہوگا کہ مؤمن یا مسلمان وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل ان کے دل ڈر جائیں یا ڈر جائیں ان کے دل. ٹھیک ہے، وجلت ڈر جائیں ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ یہ ان کا سیکنڈ کوالٹی. وَإِذَا تُلِيَتْ and when تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ and when his verses are recited upon them. تلاوت آپ سب کو معلوم، تلیت، تلیت ہے تا لام واو، تلا یتلو تلاوتن، جو ہم تلاوت کرتے ہیں. when his verses are recited upon them یا to them زادتہم ایمانا، it increases them in faith. زیادہ زیادہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں زیادہ یزید زیادتن، تو ان کا it increases them ایمانا، it increases them in faith یا increases them in ایمان. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ and upon their رب they rely. یتوکلون روٹ لیٹرز ہے واو کاف لام، توکلا یتوکلو توکلن، فارم 5. تو انگلش میں پورا ہو گیا and when his verses are recited to them یا upon them it increases them in faith in ایمان and upon their رب upon their Lord they rely. اور جب پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں یا توکل کرتے ہیں. سیکنڈ اس کے ساتھ آیا نمبر 3 بھی ملا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ پڑھیں گے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. الذین یہ بھی وہی کوالٹیز ہیں بلیورز کی. الذین دوز ہو یقیمون الصلاۃ who establish the prayer
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and from what we have, مِمَّا رَزَقْنَاهُم, and from رَزَقْنَا, we have provided whom, to them. Allazina, those who, yuqimuna, who established as-salata, the prayer, وَمِمَّا, and from what, رَزَقْنَا, we have provided whom, to them. ينفقون, they spend. نفقہ سے ہوتا ہے نون فاقاف, انفقہ ينفقو, انفاقن فارم 4. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے رزق یعنی اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک آیا نمبر 4 بھی اس کے ساتھ ہی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اولئک یعنی یہی وہ لوگ ہیں. اٹ از دے دور کا صیغہ ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. اٹ از دے ہم, they are المؤمنون, believers, حقا یعنی in truth. It is they who are believers in truth. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مسلمان ہیں یا سچے مومن ہیں. اور ان کے لیے پھر کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, لہم درجات عند ربہم, for them are degrees یا levels. درجات کیا درجات ہیں, پوزیشن ہائی لیول کے. for them are لہم, for them درجات are degrees یا levels عند ربہم, with their رب, ومغفرۃ, and forgiveness, مغفرہ, ورزق کریم, and provision noble. رزق یعنی provision, کریم یعنی noble. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں یا درجے ہیں, اور مغفرہ ہے, مغفرت ہے, اور رزق ہے عزت والا, کریم یعنی عزت والا. یہ آیات 2 سے 4 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹرو بلیورز کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, انٹروڈکشن میں بھی, اور ابھی بھی اس میں اب ایگزیکٹلی ایک ایک ورڈ آ رہا ہے کہ وہ مومن, کہ یہ مومن صرف وہی ہے. انما المؤمنون, انہیں ایکسکلوسیوٹی آ گئی, وہی صرف مومن ہے کہ جو کہ ذکرہ, کہ جب ان کی ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیات کا, وجلت قلوبہم, ان کے دل میں کیا آتا ہے, ایک ریورنس آ جاتا ہے, ایک تعظیم آ جاتی ہے, ایک کانشیسنس آ جاتی ہے, ایک تقوی آ جاتا ہے. کس کا؟ اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ از میجسٹی کا. آپ خود اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں ہمارے دل میں کیا آتا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہم بچپن سے ہم سوچتے تھے نا, یہ کیسی ذات ہوگی, یہ کیا ہوگا, کہ سوچ کے ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کیسا ہوگا. اب جب ہمیں میچورٹی آ گئی ہے, ہم سمجھ گئے, ہم سیکھ گئے, ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں. بس ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس آتی ہیں, اللہ کے نام ہے, اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں, یہ سب کیا ہیں, یہ سب اللہ کے اوپر اپلائی. صرف ہم تو ایک چیز ہوں گے تو دوسری چیز نہیں ہوں گے, لیکن اللہ پہ ہی سب چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. تو جب اللہ کا نام مینشن ہوتا ہے تو ہمارے دل جو ہیں وہ ٹریمبل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وجلت, ٹریمبل کرتے ہیں فیئر سے, کیونکہ ہمیں اللہ کا تقوی ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم ڈرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, آٹومیٹیکلی اللہ کے کمانڈز کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, اور جو چیز اللہ نے منع کی اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. کوئی بھی حرام چیز آپ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز, غلط چیز, آپ کا دل ڈرتا ہے نا اس کو کرنے سے. کبھی کبھی کر بھی گزرتے ہیں لیکن دل کیا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے, ہمیں نہیں کرنا ہے. اس کے بعد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, یعنی کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان انکریز ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ ریسیپٹیو ہیں ڈیوائن گائیڈنس کے. جب وہ آیات سنتے ہیں تو ایسے نہیں سنتے کہ ہاں بھائی ہم نے قرآن سن لیا, ہم سن رہے ہیں, فلاں پڑھ رہا تھا, ہم نے کچن میں لگا لیا, وہ بس چل رہا ہے, سن رہے. ایسا نہیں ہے. یا ہم بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں, گاڑی میں لگا لیا, نہیں میں روز قرآن سنتی ہوں. اس کا مطلب آپ سنتے ہیں ود یور پریزنس آف مائنڈ. اسی لیے تو آپ یہ ورڈ فار ورڈ پڑھ رہے ہیں, اس لیے تو آپ تفسیر پڑھ رہی ہیں آپ لوگ سب, کہ ہم اس کو سمجھ سکیں, ہم اس پہ کانٹمپلیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ تدبر اور تفکر اور تدبر کر سکیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم ہر لفظ پہ, ہر سینٹنس پہ ہمارا ایمان انکریز ہو جاتا ہے. اب اتنے سالوں سے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہر دفعہ اس میں نئی چیز نظر آ جاتی ہے. جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں اس میں پھر نئی چیز نظر, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو یہ جو تدبر اور تفکر ہے نا, یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری دلوں میں زیادت ایمانی, یہ جو کیا ہماری یہ سنتے ہیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ, ہمارے دل میں ایمان جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے. اور ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان ہمارا کبھی انکریز ہوتا ہے کبھی ڈیکریز ہوتا ہے, ایک لیول پہ نہیں رہتا. تو ایمان کیسے انکریز ڈیکریز ہوتا ہے, پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ناممکن ہے. اٹ از انیویٹیبل, ناگزیر ہے کہ ہم کسی چیز کی میننگ کو سمجھ لیں جو ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا, اور ہمیں ابھی سمجھ آ جائے تو ہمارا ایمان انکریز نہ ہو.
ہمیں اللہ کے جو اتنے سارے نام ہم نے پڑھے اب تک، جب ہم اللہ کے ناموں کے اندر گھس کے اور جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے او اگر یہ لکھا ہے اللہ بصیر ہے یا اللہ حکیم ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے، ہم نے اس کو کس طرح اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ یا کبھی کبھی ہم کوئی چیز بھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، اللہ کی آیات ہمیں ریمائنڈ کراتی ہیں کہ آپ یہ بھول کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری ہارٹس جو ہے نا، ہمارے جو دل ہیں، ہمارے جو دل ہیں، دے گیٹ انکلائنڈ کس طرف ہوتے ہیں، اچھا کرنے کے لیے۔ کیوں اچھا کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے، اور یا تو پھر اللہ کے ڈر سے، یا تو ہم اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سن سے یا گناہ سے دور کریں گے، اور ان سب چیزوں سے ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور کوالٹی کیا ہے مومنوں کی، ٹرو بلیورز کی، علی ربہم یتوکلون، کہ ہم اپنی امیدیں، اپنا ٹرسٹ، اپنا جو ریلائنس ہے، توکل ہے، صرف اللہ پہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ ریکگنائز کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دی الٹیمیٹ ڈسپوزر آف افیئرس کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی پارٹنر کو ایسوسیٹ کسی صورت میں بھی نہیں کرتے، کسی کے تھرو ہم دعا نہیں مانگتے، ہماری ڈائریکٹ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، کہ اس کے تھرو جائیں یا اس کے تھرو جائیں، یا ہمارے کوئی کسی کا بھی نام ابھی میں نہیں لینا چاہتی ہوں، ہم بس وی سیک ریفیوج ان اللہ الون، ہم دعا صرف اللہ کو کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، مانا اللہ کی جو مرضی ہے، جو ول ہے، جو مشیت ہے، یہ ہم نے سب پڑھا ہوا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اور اللہ از دی سول ڈیسیژن میکر ان ہز کنگڈم۔ ہم تو اپنی طرف سے ڈیسیشنز کرتے رہتے ہیں، آج کرتے ہیں کل بدل بھی دیتے ہیں، اللہ نے جو ڈیسیشنز کیے ہیں وہ اور کرتا رہے گا، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، وہ غیب ہے۔ ہم امید رکھ سکتے ہیں، بس امید رکھتے ہیں، ہوپ فل رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیسیشن جو ہے، ہمیں توکل ہونا چاہیے کہ جو وہ ہمارے لیے کرے گا، جو ڈیسائیڈ کرے گا، اٹ ول بی ان آور بیسٹ انٹرسٹ، یہ ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں بہت بھی پسند ہوگا، وہ روحانی طور پہ بھی، اسپریچول طور پہ بھی، اور ورلڈلی ٹرمز میں بھی ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ول وارڈ آف دیٹ ہارم، وہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا، کیونکہ ہم صرف اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا جو ہے، ہماری تمام جو اچھے اعمال ہیں جو کہ اللہ پہ ٹرسٹ کیے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ اسٹیبلش کرتے ہیں نماز کو، کنسسٹنٹلی، کانسٹنٹلی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس پہ قائم رہتے، یقیمون یعنی اس پہ قائم رہتے ہیں۔ جو پرسکرائب پریئرز ہیں، یعنی وہ ہمارا کیا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ کتنے لوگ عجیب عجیب سوالات ابھی بھی شروع سے مسلمان ہیں لیکن عجیب عجیب سوالات پوچھتے ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو حیران ہو جاؤں گی، آپ حیران ہو جائیں گے اگر میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کیسے سوال ہوتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں بھی اپنی نمازیں تو کم از کم ہم پوری طرح سیکھ لینا، اپنی نمازیں تو ہم اچھی طرح ادا کریں۔ دیکھیں ادا کرتے وقت بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمارے خیالات کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن کم از کم ہم اس کے پراپر وضو کریں، پراپر ٹائم پہ پڑھیں، ٹائم جب ختم ہو جائے اس کے بعد ہم کہتے ہیں خیر ہے یہ دیر سے پڑھ لیے، یہ کوئی باتیں ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ شاپنگ کی جلدی ہوتی ہے، شادی پہ جانے کی ہوتی ہے، تو ہم یہ کام صرف اللہ کے لیے جو قائم کرنا ہے نماز، تو جو ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اس کو ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو وی مسٹ اسٹیبلش دا پریئر، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کہ لکھا گیا موقوتا، اس کا ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، سفر میں چینج ہو جاتا ہے، آپ کمبائن کر سکتے ہیں، یعنی تمام جو پریئر کی چیزیں ہیں، ایکشن کو پورے ایٹیکٹس، اور ایٹیکٹس میں صرف باہر کے ایٹیکٹس نہیں، آؤٹ ورڈ ایز ویل ایز انورڈ، ظاہر ایز ویل ایز باطن، اس نماز کے اندر پریزنس آف مائنڈ ہونا چاہیے، اس نماز کے اندر ہماری روح، ہماری اسپرٹ ہونی چاہیے، وہی ہماری نماز کی روح ہے۔ اس کا مطلب ہماری جو نیت ہے نماز کی، وہ بھی پیور اینڈ سنسیئر ہونی چاہیے، کہ صرف ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کو مجھ کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ کس طرح ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو دا سنہ آف دا پروفٹ۔ میں نے ہر لیکچر میں میرا خیال ہے یہ ایمفیسائز کیا ہے کہ دو چیزیں ضروری ہیں ہمارے اعمال کو ایکسیپٹ ہونے کے لیے، کہ سنسیئر ہونا چاہیے ٹو پلیز اللہ، اور ایکشن مسٹ بی ان اکارڈنس ود دا سنہ۔ اگر سنہ کے اکارڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں چیریٹی میں،
مطلب کہ خرچ کرتے ہیں، اب شاپنگ جا کے تو ہم خرچ کر ہی لیں گے نا، کپڑے لے لیں گے، زیور لے لیں گے، لیکن رزقناہم یہاں پہ ينفقون کا مطلب ہے ٹو اسپینڈ ان چیریٹی، یعنی اللہ نے جو ان کو پرووائڈ کیا اس میں سے ان لوگوں کو جو نیڈی ہیں یا کاز آف اسلام کے لیے، اسلام کے لیے خرچ کریں، جو اسلام کو اس وقت ضرورت ہے وہاں پر کریں، یا جو نیڈی ہیں ان کے لیے کریں. یعنی اس میں وہ بھی ہے جو obligatory اسپینڈنگ ہے، جیسے زکوٰۃ. زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے نا، اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. اور ایکسپیشن، کفارہ، اگر آپ نے کوئی چیز غلط کر دی ہے تو اس کا کفارہ دینا ضروری ہے. یا فدیہ، آپ نے اگر روزہ نہیں رکھ فدیہ، انلیس کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور اسپینڈنگ باقی کس چیز کے لیے اسپینڈ کرنا؟ اپنی فیملی پہ، اپنے جو ہسبینڈز ہیں ان کی یہ ڈیوٹی کہ اپنے وائفس کے اوپر اسپینڈ کرے، اپنے ریلیٹیوز پہ اسپینڈ کرے، ایز ویل ایز جتنی بھی چیریٹیز. آپ کو یہ نہیں کہ بھائی میں نے تو اپنے خاندان پہ پورا خرچ کر دیا، اپنے بچوں پہ بہت زیادہ میں نے خرچ کر دیا، اب میرے پاس پیسے نہیں کہ میں چیریٹی میں دوں. دس از آور جنرل ایٹیچیوڈ. تو فوکس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ویلتھ کو انکریز کرنے کے بدلے اپنی اسپینڈنگ کو بڑھائیں، اور اسپینڈنگ صحیح راہ میں بڑھائیں. پھر اللہ کہہ رہا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ٹرو بلیورز ہیں، جو ٹرو بلیورز ان ٹرو فیتھ ہیں. لہم، پھر اللہ کہتے ہیں درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا پرومس کر رہے ہیں؟ ان کے لیے درجات ہیں. جو ٹرو بلیورز ہیں اور جن کا پرفیکٹ ایمان ہے، ان کے لیے کون سے درجات ہیں؟ ان کے لیے ہائی رینکس ہیں، ان کے لیے سٹیٹس ہے اللہ کے پاس، ہائی سٹیٹس ہے پیراڈائز میں، جنت میں، اپنے رب کے پاس. یعنی ان کے لیول آف ڈیڈز کے برابر. جتنے ہمارے ڈیڈز کے لیول ہائی ہوتے جائیں گے اتنی جنت میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ایک ایک لفظ سے بھی فرق پڑتا ہے. ایک لفظ بھی قرآن کا پڑھ لو تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے. تو یہ سب کرنے سے ہمارے سٹیٹس جو ہے انشاءاللہ آخرت میں بڑھتا چلا جائے گا. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. مغفرت سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب ہم یہ سارے کام کریں گے جو ابھی ہم نے بولا تھا، وہ سارے آپ دوبارہ سے پڑھیں، دوبارہ سے سنیں، کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ہمیں نوبل پروویژن دیا جائے گا، رزق کریم دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے لیے جنت میں پریپئر کیا ہوا ہے، جو ہمیں وہاں پر ملے گا، وہ رزق ملے گا وہاں پر، اور ہمیں وہ مغفرت ہماری ہو جائے گی کہ ہمیں وہ درجات ملیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی کے مائنڈز پہ کراس بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں. جتنا جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں اور احادیث میں، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ ہے کہ جو لوگ اس لیول آف فیتھ کو نہیں پہنچیں گے، آپ کہیں گے ہمیشہ میں اینڈ میں ایک بات کر جاتی ہوں، وہ کرنا ضروری ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ صرف، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن کو میں نے کیوں بھیجا ہے؟ بشیر بھی اور نذیر بھی، دونوں چیزیں ہیں نا. خوشخبری بھی دینا کہ یہ سب ہوگا انشاءاللہ، اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ، وی آر ہوپنگ اینڈ وی آر ٹرائنگ. ہماری جو ہے ہماری آخرت ہماری اپنے اعمال پہ ہوگا، اپنی عقیدہ اور اپنے اعمال پہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ who do not reach the level of faith، اس لیول کو ٹرو بلیورز کے، even if they enter paradise، even اگر اینڈ میں جنت میں پہنچ جائیں تو they will not attain the perfect honor، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ رزق کریم، وہ پرفیکٹ آنر جو ہے، جو پرفیکٹ عزت اور تعظیم جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے کہا یہ کوالٹیز ضروری ہیں. آیا نمبر 5 پہ جاتے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. کما، جسٹ لائک، آپ کو معلوم ہے ہمیشہ یہ پڑھتے رہے، اخرجک، اخرجہ کے روٹ لیٹرز ہیں خا را جیم، اخرج یخرج اخراج، یعنی فارم 4. خرج یخرج نہیں ہے، اخرج ہے، جب اخ سے شروع ہوتا ہے وہ فارم 4 ہوتا ہے. کما اخرجہ، like when اخرجک، brought you، اخرج کا نکالا، یا brought you took out your رب، رب کا your رب، من بیتی کا from your home، from your house، بالحق in truth. یعنی just like when brought or took out you your رب out of your home in truth، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیسے نکالے؟ یعنی جہاد کے لیے نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اب یہ مکے سے مدینہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ابھی ہو رہی ہے غزوہ بدر. میں نے بتایا کہ اس کا یہ اور بوٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے اس کا کانٹیکٹ اسی تھے، یعنی جہاد کے لیے نکلے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ كَارِهُونَ. وَإِنَّ while indeed فریقاً، یعنی ون پارٹی، اے پارٹی جو ہے، من المؤمنین، from among the believers، from among the مؤمنین، لکارہون، surely they were unwilling، they did not like it. کارہون یعنی ان کو ناپسند تھا.
تو یہ اسم الفاعل ہے، کارہون یعنی وہ لوگ، اسم الفاعل یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. کرہن یعنی کہ یا کراہتن مصدر ہے، کراہت کرنے والی یعنی ناپسند کرنے والے. تو کارہون جو ہے ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل ہے. اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں کی اس کو ناپسند کرتی تھی، اور بے شک ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک گروپ مسلمانوں کی، مومنوں کی اس کو کارہون، اس کو ناپسند کرتی تھی، وہ ان کو ناپسند تھا. آیا نمبر 6، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. یجادلون کا یہ ورڈ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے آپس میں ڈسپیوٹ کرنا، آرگیو کرنا. جیم دال لام، جادلہ یجادلو مجادلتن، جادلہ یجادلو مجادلتن، فارم 3. یعنی یجادلون، they were arguing, they were disputing. کا مطلب with you. یجادلون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ڈسپیوٹ کر رہے تھے، آرگیو کر رہے تھے، فی الحق concerning the truth. ان دا ٹروتھ وہ آپس میں حق کرتے ہیں. بعد، آفٹر، ما تبینہ، آفٹر اٹ واز میڈ کلیئر. تبینہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، با یا نون بین، یعنی تبینہ یتبین تبیین، تبینہ یتبین، نہ تبیین نہیں، تبینہ یتبین تبین، تبین، تبین تو سیکنڈ فارم ہے، یہ فعلن، یہ فارم 5 ہے، فارم 5. تبینہ یتبین تبین، ٹھیک ہے. یعنی وہ they were arguing, they were disputing with you، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ concerning the truth یا about the truth after it was made clear، جبکہ وہ کلیئر ہو گیا تھا. وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ ظاہر ہو چکا. تبینہ یعنی کہ وہ ظاہر ہو چکا. کأنما، as if، یساقون، یساقون کے روٹ لیٹرز ہیں سین واو قاف، سین واو قاف. ساقا یسوقو سوقن، ساقا یسوقو سوقن یعنی کسی کو ڈرائیو کرنا، لے کر جانا، یعنی ایز اف، سمجھو کہ ہانکا جا رہا ہو. کأنما ایز اف they were یساقون، they were being driven الی الموت، ٹو ڈیتھ. ان کے دماغوں میں یار تھا کہ ہمیں تو موت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس غزوے پہ جائیں، اس میں تو ہم نے مر جانا ہے. کأنما ایز اف they were being driven، یساقون being driven الی الموت، ٹو ڈیتھ، وہم ینظرون while they were looking. نظر ینظر، نظرن، نون روٹ لیٹرز ہے نون ظا، یعنی کہ ان کو وہ دیکھ رہے ہوں. ایز اف they were being driven to that while they were looking، ان کو نظر آ رہا ہو، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں. یہ 5 اور 6 آیات کی ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو گھر سے نکالا حق کے ساتھ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ ہجرت تھی مکے سے مدینہ، اب کیا ہو رہا ہے، مدینہ میں ہیں لیکن مدینہ سے کہاں جا رہے ہیں، بیٹل آف بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ایک فریق جو ہے، ایک گروپ جو ہے مومنون کا، ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. مومنون آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، صحابہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. یعنی ڈسپائٹ ڈیوائن کمانڈ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم روانہ ہو رہے ہیں غزوہ کے لیے، ہم جا رہے ہیں، تو اس وقت کچھ بلیور جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرنے لگے اور وہ ڈر رہے تھے کیونکہ ان کو موت سامنے نظر آ رہی تھی. ایسے ہی بات ہے نا، ہمیں کوئی کہہ جاؤ اور ہمیں ڈر لگے، ان کو نہیں اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ان کو یہ ابو جہل کے آدمی تھی وہاں پر، اور ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ہم مارے جائیں گے. تو اس کے بدلے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان جو ہے اس کے کیراوان کو وہ لوگ جا کے انٹرسیپٹ کریں، اس کو انٹرسیپٹ کریں. تو دو گروپس بن گئے. یجادلون کا فی الحق کے بعد ما تبینہ، انہوں نے ڈسپیوٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آفٹر کلیئر گائیڈنس آ گئی تھی. اور پھر ایسے تھا کہ جیسے ان کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ٹرائلز آتے ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی ٹرائل آتا ہے، کوئی ٹیسٹ آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہیومن اپریہنشن کام کرتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، وی فیئر. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرنے میں، اور نیسیسٹی کیا ہے، کیا چیز ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے جو ڈیوائن انسٹرکشنز ہیں، اللہ کے جو ڈیسیجنز ہیں، ان کو ٹرسٹ کریں. ہم علی ربہم یتوکلون. تو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ابھی تو بیٹل ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ بلیسڈ میجر بیٹل ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن کوالٹیز کیا ہیں جو بلیورز کے ہونے چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے یہ کوالٹیز اٹین کر لیے تو وی ول بی ان گڈ اسٹیٹ.
اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ ساؤنڈ ہوں گے اور کریکٹ ہوں گے، تو ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ اس میں ہے کیا؟ جہاد. جہاد مطلب اللہ کی راہ میں جہاد. وہ جہاد ایک ہوتا ہے جو میں اپنے لیے، جہاد النفس، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلنا. تو جس طرح کے فیتھ ٹرو ہوتا ہے اور اس کا ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے، اسی لیے کما اخرجہ کا اللہ تعالیٰ اس سے ملا کے کہہ رہے ہیں اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا. کس لیے؟ تاکہ وہ مشرکین مکہ کو بدر پہ ملے اور وہاں پر ایک ایک مشن آف ٹروتھ پہ جائیں اور وہاں جا کے وہاں پر غزوہ ہو. اور یہ ٹروتھ جو ہے اللہ لو کرتا ہے خود، اور اللہ ول کرتا ہے، اللہ خود ڈکری کرتا ہے. ہماری قسمت میں وہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. ایون دو بلیورز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فائٹنگ جو ہے اس میں کیا ہوگا، اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اس کے لیے ہمیں جانا ہی جانا ہے، کچھ بلیور جو ہیں اس کے بعد جب کلیئرلی ہو گیا، سامنے تبین ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرگیو کر رہے تھے. وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ ریلکٹنٹ تھے، اور آپ نے دیکھ لیا کیوں؟ کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو موت نظر آ رہی تھی. ہم یہ سیکھتے ہیں اس سے کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ان کا تھا صحیح نہیں تھا، ان صحابیوں کا صحیح نہیں تھا. اسپیشلی جب کہ ان کے لیے کلیئر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشن آف ٹروتھ پہ جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانڈ کیا، انجوائن کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. تو یہ صحیح نہیں تھا. اور ایسی سچویشن میں دیر از نو روم فار آرگیومنٹ، دیر از نو روم فار ڈسپیوٹ، دیر از نو روم فار اینی ڈسکشن. کیونکہ جو رائٹ ٹائم فار آرگیومنٹ اس وقت ہوتی ہے جب دیر از اینی ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا تبین، بالکل کلیئر ہو گیا، تو کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یو جسٹ گو اہیڈ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ، جاؤ، تو بس جانا ہے. یہی تو احکام ہے اللہ کے. ہمیں نہیں پتا کہ اینڈ کیا ہوگا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. تو اس میں بہت کلیئر تھا، اسی لیے کوئی آپشن ان کے پاس نہیں تھا، اور ان کو کمپلائی کرنا ضروری تھا. لیکن انہوں نے اس میں پڑھ گئے. آیا نمبر 7 میں ہے وَإِذْ يَعُدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ يَعِدُكُمْ، یعد کس کے روٹ لیٹرز ہیں؟ واو عین دال، یعنی وعدہ. وعدہ ہی پرومس، یعد مضارع، اور وعدن یعنی وعدہ جو ہے وہ مصدر. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. وَإِذْ، جب اس کا لفظ آتا ہے وہ یاد دلانے کا، ریممبر. مطلب ایسے اس کا مطلب ہے وین، وَإِذْ اینڈ وین، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، and when promised you Allah إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، one of the، إِحْدَى یعنی one of the طائفتین، two groups، أَنَّهَا that it would be لَكُمْ for you، it would be yours. یعنی کہ یاد کرو وہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا تم سے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، دو گروہوں میں سے احدى الطائفین، دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے. وَتَوَدُّونَ and you wished، آپ وَتَوَدُّونَ and you wished، وَدَّ یا وَدُّ وَدُّن، بیچ میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، مطلب اس کو ادھر سے بند کرنا ہوگا. تو اینڈ یو وش وتودون، اینڈ یو گائز وشڈ، آپ لوگ یہ وش کر رہے تھے، ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم، دیٹ ان، دیٹ کیا ہوگا؟ ودا یا ودو ودن. میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ وش کر رہے تھے، آپ یہ چاہ رہے تھے، آپ کی یہ مرضی تھی کہ کیا کریں، کہ جو غیر ذات الشوکتی یعنی جو بغیر ہتھیار والے ہیں، جو ان آرمڈ ہیں، جو ان آرمڈ ہیں، تکون لکم کہ وہ آپ کو ملے، دیٹ وڈ بی یورس. اینڈ یو وشڈ دیٹ دی ان آرمڈ ون would be yours. دو گروپس ہیں نا. ایک کہہ رہا ہے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو، کیراوان کو انٹرسپٹ کریں، اور دوسرا حکم اللہ کی طرف سے نہیں، آپ ابو جہل کی آرمی کو فیس کرو. ان دونوں میں سے تو یہ چاہ رہے تھے. آسان کام کیا ہے؟ تم چاہتے تھے کہ کمزور جماعت تمہیں ملے، یعنی وہ جس میں کیراوان ہے، اکنامک ہے، جس میں کوئی لڑائی مار کٹائی نہیں ہے، آپ جا کے ان کے کیراوان کو لوٹ لے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، but Allah intended، يُرِيدُ اللَّهُ intended Allah and that يُحِقَّ الْحَقَّ to establish the truth بِكَلِمَاتِهِ with his words. یعنی اللہ، but Allah intended to establish the truth with his words بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الکافرین اینڈ ٹو یقطع ٹو کٹ آف، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، دابر الکافرین دا روٹس آف دا بلیورز، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی ان کی پیٹھ کو یا ان کی جڑوں کو کاٹ دے. اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو سچ کر دکھائے اپنے کلام سے، بکلمات ہی، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی. آیا نمبر 8، لیحق الحق، میننگ بھی آگے کیوں کرنا چاہیے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، پہلے کرہ الکافرون تھا، کرہ المجرمون آ گیا. لیحق الحق، سو دیٹ، لی کا مطلب سو دیٹ، یحق، یحق، ہا قاف قاف، احق یحق احقاق، فارم 4. تو یعنی کہ اسٹیبلش کرنا، ہی وڈ، لیحق الحق، دونوں چیزیں ہا قاف قاف کے ہیں. تو سو دیٹ ہی وڈ اسٹیبلش دا ٹروتھ، یعنی اللہ تعالیٰ سو دیٹ دا ٹروتھ وڈ بی اسٹیبلشڈ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، یبطلا با طا لام، یعنی ابطل یبطل ابطال، فارم 4. وہ بھی فارم 4 تھا، یہ بھی فارم 4، احق یحق احقاق، اور یہ ہے ابطل یبطل ابطال، دونوں فارم 4 ہیں. سو دیٹ ہی وڈ اسٹیبلش دا ٹروتھ، اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں ٹروتھ کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اینڈ abolish the falsehood and make false the falsehood. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, even if disliked by, if disliked it, وَلَوْ disliked it الْمُجْرِمُون, the criminals. کرہا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کاف رہا، کرہا میرے خیال میں نے اس وقت بتایا نہیں تھا آپ کو، کرہا یکرہو کرہن، کرہا یکرہو کرہن، یعنی کہ اس سے کراہت آنا، اس کو ناپسند کرنا، تاکہ ثابت کر دے حق کو اللہ تعالیٰ اور مٹا دے باطل کو، خواہ برا لگے مجرموں کو، ناپسند ہو مجرموں کو، کرمنلز ہے نا، اس طرح مجرمون ہے. تو اس کا 7 اور 8 کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرومس کر دیا کہ 2 گروپس میں سے ایک گروپ آپ کا ہے، تو آپ نے کیا وش کیا؟ آپ نے کہا بغیر ہتھیار والے جو ہیں وہ ہم کو مل جائیں، وہ آسان ہے. لیکن اللہ کا ارادہ کیا، یرید اللہ کہ وہ اسٹیبلش کرے ٹروتھ کو، حق کو اسٹیبلش کرے بکلماتی، اپنے ورڈ سے، اور کافروں کی جو جڑیں ان کو کاٹ کے رکھتے. اب بہت سارے بلیور جو نا اس آرگیومنٹ کے پارٹ نہیں تھے. دے ور ناٹ ریلکٹنٹ، یہ نہیں کہ سارے کے سارے صحابہ ریلکٹنٹ تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا. کچھ صحابہ اس طرف جانا چاہ رہے تھے اور کچھ ریلکٹنٹ نہیں تھے. دے ور ناٹ ریلکٹنٹ ٹو میٹ دیئر آرمی. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر ریبیوک کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سنا دیا اور کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس میں آپ کے لیے کتنی بہتری ہے، اور آپ لوگ یہ خواہ سے جھگڑا کر رہے ہو، ڈسکشن کر رہے ہو، آرگیومنٹ کر رہے ہو. سبسیکوینٹلی انہوں نے کیا، انہوں نے دے ایکسیپٹڈ دا آئیڈیا آف جہاد، یعنی وہ بھی پھر جہاد پہ چلے گئے. اور اللہ نے ان کے لیے اسٹیڈ فاسٹ کر دیا، ان کو اسٹیڈ فاسٹ کر دیا، اور ان کے لیے ایسے میجرز بنا دیے، ایسے ذرائع بنا دیے کہ ان کے دلوں کو بھی سکون مل گیا، ری ایشورنس ان کو مل گئی، اور ان کے مائنڈز ور ایٹ ریسٹ. اب یہی جیسا میں نے بتایا کہ اوریجنل ریزن وہ کیوں انٹرسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے کاروان قریش کو، ابو سفیان کو، کیونکہ وہ بہت بڑا کاروان تھا، بہت بڑا ایک قافلہ تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ آ رہے سیریا سے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم جا کے ان کو لوٹ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موبیلائز کیا لوگوں کو. اب کتنے لوگ تھے کل غزوہ بدر میں جانے والے؟ ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ ہم اکثر اپنی اسلامیات کی بک میں پڑھتے ہیں 313، 313 مسلمان تھے. لیکن یہاں پر جو سب میں لکھا ہوتا ہے 300 پلس لکھا ہوتا ہے. اب 313 ہو یا 314 ہو یا 312 ہو یا 310 ہو، ڈزنٹ میٹر، یعنی کم تھے. مطلب یہ ہے کہ کم لوگ تھے، 300 سے زیادہ لوگ تھے، اور ان کے پاس 70 کیملز تھے، اونٹ تھے ان کے پاس 70، اور وہ ٹرن 300 لوگ تھے اور 70 کیملز تھے. تو کیا کرتے تھے؟ ٹرنز لیتے تھے، جو چلتا تھا اور جو اونٹ پہ بیٹھتا تھا، جو لگیج اٹھاتے تھے اور جو ان لوگوں کو اٹھاتے تھے. کچھ پہ لگیج تھا، کچھ پہ لوگ تھے. صرف 70 کیمل سے اور 300 لوگ تھے. جب قریش نے سنا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو قریش جو ہے وہ اپنے کیراوین کو تو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے گئے، لیکن انہوں نے لارج نمبر آف اپنے کہتے ہیں نا اپنے آرمڈ، ویل آرمڈ اور ویل ایکوپڈ، انہوں نے اپنے رائڈنگ پہ بھی اور فٹ پہ بھی لوگوں کو لائے. اور کتنے لوگ تھے وہ؟ 1000، اپروکسیمیٹلی 1000. یہ 300 تھے اور وہ 1000 اپروکسیمیٹلی، یعنی کہ کتنا ہو گیا؟ 3 گنا زیادہ سے بھی زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، ان میں سے ایک گروپ آپ کا ہے، یا تو آپ کیراوین کو کر لیں اور یا تو پھر آرمی کو ڈیفیٹ کر لیں. مسلمز نے پھر کیراوین کو کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے لگ رہا تھا یہ آسان ہے، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، اور ان کے پاس کوئی ان آرمڈ تھے وہ لوگ. لیکن اللہ کیا چاہ رہا تھا؟
اب یہ اصل سینٹینس آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ wanted something much better what from as compared to what they wanted for themselves. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بہتر چیز ان کے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا، ول کیا تھا، جو وہ خود چاہ رہے تھے اس سے زیادہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ آرمی کو ڈیفیٹ کریں. ان بڑے بڑے لیڈرز کو، جو ابو جہل ٹائپ کے لوگ آ رہے تھے، پرومیننٹ فگرز تھے مشرکین کے، ان کو ختم کر دیں. اور پھر کیا ہوا، اس کے بعد ایک ڈیسائسو بیٹل تھا جس سے مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو گئی، جس سے مسلم کمیونٹی جو انہوں نے اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کر دیا. اور اس سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کفار کے روٹس جو ہیں، ان کے جو دبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. تو اس کا انجام کیا ہوا، لیحق الحق، کہ حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا، ویبطل الباطل، اور جو فالسڈ ہے وہ ختم ہو گئی. اور اگرچہ کرمنلز کو اچھا نہیں بھی لگ رہا تھا. تو یہ جو کانفرنٹیشن بدر پہ جو ہوا، یہ افرم کرتی ہے، اسٹیبلش کرتی ہے دا ٹروتھ آف اسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس پہ ان لوگوں نے عمل کیا، اور جو فالسڈ ہے جو کہ قریش پروپیگنڈا کر رہی تھی اس کو ختم کر دیا. یہ اللہ کا ول تھا، اللہ کی مرضی تھی کہ ٹروتھ اپنے ہاتھوں سے مسلمان جو ہے وہ اسٹیبلش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے سلیوز کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ٹروتھ کو سپورٹ کرتا ہوں، جو کہ ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ مسلمانوں کو سپریمیسی مل جائے. تھرو آؤٹ دس بیٹل آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے، آگے بھی آپ دیکھیں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کس طرح فالس ہوڈ کو ایریڈیکیٹ کیا، ایون دو کہ ایول ڈوئرس کو نہیں پسند تھا، کرمنلز کو نہیں پسند تھا. آیا نمبر 9، آیا نمبر 9 ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین. اذ تستغیثون، پھر اگر از آ گیا اس کا مطلب پھر وین ہے، لیکن مطلب ریممبر، آپ یاد رکھیں. اس تستغیثون، تستغیثون کے روٹ لیٹرز ہیں غین واو سا. استغاثہ، یستغیثو، استغاثتن، فارم 10. استغاثہ یستغیثو استغاثتن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں آپ کو کہ آپ یاد کریں کہ جب آپ نے استغاثہ یعنی ٹو آسک، تو آپ نے آس کیا تھا، آپ نے بیگ کیا تھا ربکم، اپنے رب کو، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے دین ہی آنسرڈ یو. تجابہ کے روٹ لیتے ہیں جین واو با، جیسے جواب کا ہوتا ہے. استجابہ یستجیبو استجابتن، استجابہ یستجیبو استجابتن، فارم 9. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ریممبر وین یو آسکڈ ہیلپ آف یور رب اینڈ ہی آنسرڈ یو. پھر آپ نے فریاد کرتے تھے اپنے رب سے تو اس نے قبول فرمائی آپ کی دعا. انی ممدکم، یعنی دیٹ آئی ول ری انفورس، ممدہ یعنی کہ بڑھا دینا، مدد کرنا، بڑھا دینا، ایکسپینڈ کر دینا. میم دال دال یہ اسم الفاعل ہے. ممدکم یعنی کہ میں آپ کو ری انفورس کر دوں گا، آپ کو ایکسٹینڈ کر دوں گا، مدد کرنے والے. امداد، اس کا مفعول، اس کا مصدر کیا تھا؟ امدادن. مفعول ہے، سوری مصدر ہے امدادن. تو مدد اور امداد، اس سے ہے اسم الفاعل کہ ممدکم، یعنی فارم 4 ہے یہ، کہ مدد کرنے والے. دیٹ آئی ول ری انفورس یو ود بِأَلْفٍ من الملائکتی، ود 1000 فرام دا اینجلس، 1000 میں اینجلس آپ کے لیے ایکسپینڈ کر دوں گا. مردفین، مردفین کے روٹ لیٹرز ہے را دا فا، را دال فا، اسم الفاعل ہے اگین، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ اردافن. اردافن یہ فارم 4 ہے اگین، یعنی مطلب لگاتار آنے والے، کمنگ ون آفٹر دی ادر، پے در پے آنے والے، کمنگ ان روز. تو اس کا پورے کا مطلب کیا ہوا ہے؟ دیٹ آئی ول ری انفورس یو، آئی ول ایکسٹینڈ یو ود 1000 اینجلس ون آفٹر دی ادر، یعنی کمنگ ان روز، ڈسپلن طریقے سے. ایسا نہیں ہوگا کہ سارے فرشتے ایک ساتھ آ گئے، دے ول کم ان روز، آتے جائیں گے آتے جائیں گے آتے جائیں گے، کہ میں آپ کی مدد کو 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں، پے در پہ آنے والے. کتنی پیاری خوشخبری ہے. اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے بیگ کیا اللہ سے، آپ نے دعا کی اللہ سے، تو اللہ نے آپ کو آنسر کیا. کب دعا کی تھی؟ پتہ چلا آپ کو کب کی تھی؟ دا مسلم جو ہیں وہ لوگ فیس کر رہے تھے ایک اینیمی، جو کہ ان کو پتا تھا کہ 1000 لوگ ہیں اور ہم 300 ہیں، اور وہ زبردست آرمی ہے، فلی ایکوپڈ آرمی ہے. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ہمیں نظر نہیں آیا دعا کرتے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن اللہ ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ جب آپ نے دعا کی
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں آپ کے لیے 1,000 اینجلز بھیجوں گا سکسیشن میں جو آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ جو ڈیوائن ری انفورسمنٹ ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ بوسٹ ہو گیا، اور ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے تو جیت ہماری ہوگی۔ آیت نمبر 10 اور آخری آیت آج کے لیے، میں نے آپ کو کہا تھا ہم کوشش کریں گے کہ ہر دفعہ ہم 10 آیات پوری کر لیں ایٹ لیسٹ۔ اگر بہت لمبا کوئی ایکسپلینیشن ہے، لمبی کوئی تفسیر ہے، تو پھر شاید نہ ہو سکے، لیکن کوشش میری یہی رہے گی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ and not made it Allah إِلَّا بُشْرَى except good news، بشارت، إِلَّا بُشْرَى except good news، وَلِتَطْمَئِنَّ and so that might be at rest، تطمئنہ and might be at rest، satisfied ہو جائے، be with it قلوبکم، your hearts and not made it Allah except good news so that might be at rest with it your hearts، اور نہیں بنائی اس کو اللہ نے سوائے خوشخبری کے، تاکہ اس سے اطمینان ملے، یا اطمینان ملے اس سے آپ کے دلوں کو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ and not is victory۔ نصر، یہاں نصر کا مطلب ہے وکٹری، وما نصر کا مطلب مدد بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے وکٹری۔ وما النصر and not is victory إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ except from Allah۔ ان اللہ عزیز الحکیم، indeed Allah is exalted in might، عزیز almighty and عزیز and حکیم and most wise، اور نہیں ہے فتح سوائے اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی تفسیر کے اللہ تعالیٰ نے اشور کیا اپنے بلیورز کو اپنے ہیلپ کے لیے۔ یہ پرومس کیا تھی؟ گڈ نیوز تھی، بشرا، یہ بشرا تھی۔ کیا بشرا تھی؟ کہ میں آپ کو اینجل سے 1000 اینجل سے سپورٹ کروں گا۔ اس سے کیا ہوا؟ لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہو گیا، تمام صحابہ جو وہ کام ہو گئے، ان کو ٹرینکولیٹی آ گئی، پیس میں آ گئے، کیونکہ ان کے اسپرٹس، میں نے کہا نا، مورال بوسٹ ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس اب فرشتے لڑیں گے، ہم آرام سے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غزوہ میں آگے آگے ہوتے تھے، اور صحابہ بھی آگے آگے آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ وکٹری جو ہے صرف اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی سب سے حکیم ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ہم اس آیات میں، آج کی آیات 1 سے 10 تک ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مال غنیمت یا وار بوٹی جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی آف دا ڈس بلیورز ہوتی ہے، جس کو بیٹل میں کیپچر کیا جاتا ہے، اور وہ مسلمان اور کفار کی جنگ میں۔ یہ نہیں کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، اس کے گھر سے چیزیں اٹھا کے لے آیا۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جو مال غنیمت کی تقسیم جو ہوتی ہے، وہ کسی پرسنل کلیم کی بیسس پہ نہیں ہوتی، نو میٹر کسی نے کتنا بھی آگے بڑھ کے لڑا ہو، کسی نے 100 کو قتل کیا اور کسی نے 1 کو قتل کیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو ڈیوائن گائیڈنس، ہدایت الہی سے ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے میسنجر اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کرنا ہے، تو وی مسٹ ایکسیپٹ the ruling and submit to it، ہم نے سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ٹرو بلیورز کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، جن کا پرفیکٹ ایمان ہوتا ہے، اور وہ ہم نے ابھی بھی پڑھی ان کا، دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کرنے کے بدلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کیریکٹرسٹکس میں اللہ نے ان کو پرومس کیا کہ ان کے رینکس، ان کے اسٹیٹس، ان کی ایلیویٹڈ ہوں گی جنت میں، اور اٹ ول بی اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دیئر ڈیڈس، ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ان کو رزق کریم بھی ملے گا۔ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے پیراڈائز میں کیا، اور جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کس انداز میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، جو میں وارننگ تھی کہ جو اس لیول کو نہیں پہنچے گا، اگر وہ پیراڈائز میں پہنچ بھی گیا تو اس کو وہ پرفیکٹ آنر نہیں ملے گا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ کرنا ہی کرنا ہے، اور ہمیں فیئر ہوتا ہے کسی چیز کا، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے کسی چیز سے، لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، بھئی فلاں سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، فلاں برا مان جائے گا، فلاں برا مان جائے گا۔ اپنا مال اور اپنی اولاد، 2 چیزیں آپ کو پتہ ہے ہمارے، اور اپنے جو ازواج، سب چیزیں ہمارے لیے ٹیسٹس ہیں۔ کبھی کبھی ہم بچوں کے کہنے میں غلط کام کر لیتے ہیں، کبھی ہم کسی کے کہنے میں، کبھی ہم فرینڈ سے، کبھی ریلیٹیو سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے، there is no room for argument۔ آرگیوئنگ اور ڈیبیٹنگ میں نے آپ کو بتایا اس وقت ہو جاتا جب کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو کہ اس میں کون سی چیز ہے صحیح، لیکن جب ایک چیز کلیئر ہے تو بس سبمٹ کرو، وہ کام کرو۔
ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں ایزی چیز کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے دو ویلڈ آپشنس ہیں, آئی وڈ چوز دا ایزیئر ون. ویلڈ آپشنس. اس وقت دو ویلڈ آپشنس نہیں تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کو پسند کیا اور بولا کہ یہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے, سب سے زیادہ جانتا ہے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کی وجہ سے وکٹری آتی ہے. نصر جو ہے, وکٹری جو ہے, فتح جو ہے, وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ نیومیریکل اسٹرینتھ سے نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس فوج بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ویپنز بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی مائٹ جو ہے, اللہ تعالیٰ اپنی وزڈم اور اپنی مائٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام آؤٹ کمز جو ہیں وہ اس کو گورن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ العزیز ہے, آل مائٹی. آئی تھنک عارفہ یہ شاید ہم پڑھ چکے ہیں العزیز کے بارے میں, آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. نو اینیمی کین اوور کم ہم. اللہ کو کوئی چیز, آل مائٹی ہے. نو میٹر کتنا ویل اکوپڈ ہو, کتنا ویل آرمڈ ہو, لیکن اللہ آل مائٹی ہے, العزیز ہے. اور الحکیم بھی میرا خیال ہے عارفہ چیک کر لیجیے گا, ہم پڑھ چکے ہوں گے, بعد میں کر لیجیے گا کہ وہ الحکیم یعنی موسٹ وائز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ڈگری کرتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے, وہ اپنی کمپلیٹ حکمت سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مینز بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کا مطلب یہ صحیح چیز کو صحیح وقت, حکمت کس کو کہتے ہیں؟ صحیح چیز کو صحیح وقت پہ کرنا, جو صحیح بات کو صحیح وقت پہ بولنا. ہم لوگ بات صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں, غلط وقت پہ بول رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بات غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں اور غلط وقت پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی توفیق دے, اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. اب پلیز سوال کر لیں, ہمارے پاس سوال جواب کا ٹائم ہے. اینی کوشچنس؟ السلام علیکم نسرین. جی وعلیکم السلام سنا. بس وہ شازیہ کو نئی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو انٹروڈیوس کرانا تھا مجھے. جی یہ میرے نیبرہڈ میں رہتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی خاتون ہیں اور بہت اچھا سلائی کرتی ہیں. اچھا, اس وجہ سے میری ان سے ملاقات ہوئی. یہ اچھا ہے. پھر سب لوگ یاد رکھ لیں جس نے اچھے اچھے کپڑے سلوانے ہوں, پھر ان سے یا آلٹرنیشن کرانا ہو. جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. کوئی سوال آج کی کلاس کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیر. ہے نا, ان کو ایڈ میں نے کر دیا تھا, پتہ نہیں وہ آئیں کہ نہیں آئیں کلاس میں, لیکن ایڈ کر دیا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بے الفم کے کیا مطلب ہے؟ بی الفم یعنی ود 1000. الف کا مطلب 1000 ہوتا ہے. اچھا, جزاک اللہ خیر. ہاں, تو مجھے شازیہ نظر آئی ہیں, میرا خیال ہے شازیہ ہیں کلاس میں. شازیہ کوئی سوال ہے؟ کوئی جی السلام علیکم. جی تھینک یو فار ایڈنگ می. ہینا باجی جی نے ماشاء اللہ مجھے انٹروڈیوس کروایا, جزاک اللہ ہینا باجی. امید ہے کہ آپ کو اچھا جی لگا اور آپ اٹینڈ بہت اچھا لگا جی. تھوڑا انشاءاللہ فاسٹ جاتی ہوں میں, لیکن آئی وانٹ ٹو فنش. مجھے نہیں بہت اچھا بہت اچھا لگا جی. آئی لرن سو مینی تھنگز. جی الحمدللہ. جو جزاک بھی اللہ. سوال ہو پلیز پوچھ لیا کریں, گروپ جی میں بھی ضرور ڈال سکتی ہیں, اور اگر آپ کو پچھلے ریکارڈنگز چاہیے تو وہ بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے اوکے اور ٹھیک کچھ ہے. فرحت, آپ تو خاموش ہیں بالکل, دیکھتی ہوں کہ میں فرحت بالکل مجھ سے دور السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ فرحت چاہتی ہیں کہ میں الحمد آپ سے بات ہی نہیں کروں. بالکل بالکل آپ نے بالکل اتنا اچھا ایکسپلینیشن کیا. نہیں, اس کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں, ویسے ہی آپ سے 2 مہینے ہو گئے, 2 مہینے ہو گئے آپ جی, بالکل آپ سے بات نہیں ہوئی میری. جی نہیں ہوئی نا, بالکل نہیں. انشاءاللہ آپ کریں گے. اچھا, آپ واپس آ گئی ہیں خیریت سے کچھ الحمدللہ. لوگ زیادہ کرتے ہیں, فریدہ جیسے وہ پیچھے پڑ جاتی ہیں. فریدہ مائنڈ نہیں کرنا, لیکن اچھے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کہتی نہیں نہیں ضروری ہے ضروری ہے, اور فرج جو ہے وہ دور بھاگ جاتی ہے. چلے, کسی کو برا نہیں کہہ رہی ہوں اور کسی کو اچھا نہیں کہہ رہی ہوں, سب میرے اپنے, سب میرے, آپ ہی میری فیملی ہیں. اگر آپ لوگ نہیں ہوں گے تو میں کس کو پڑھاؤں گی, آپ یہ بتائیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ واپس لے, اللہ کا شکر ہے کہ خیریت سے آگے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کارستانی کی تھی. اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو میں جلدی سے بتا دوں. میں نے یہ کیا کہ مکے میں نا جب آخری دن تھا, عمرہ کر کے فارغ ہوئے, ہماری فلائٹ تھی اس دن, تو اس دن مجھے بس میں نے کہا مجھے مکے میں ہجامہ کرانا ہے. یہاں تو ہجامہ کرا چکے تھے, ہر جگہ کرا چکے تھے, لیکن ایسا تھا کہ مکے میں کرانا ہے. ظاہر ہے عربی لوگ ہیں, یہ لوگ اچھا ہی کریں گے ضرور, اور مکے والے ہیں. بس ذرا وہ تھا, چلی گئی, ٹیکسی لیا, گئی, جا کے ہجامہ کرایا. اب وہ جو ڈاکٹر تھا وہاں پر, اس نے ٹیکنیشین کو ایکسپلین کیا کہ 6 کپ جو ہے خون ان کا جو ہے وہ کر کے ہجامہ نکالنا ہے. تو مجھے جو تھا, میں نے کہا میرے تو پوری ٹانگ میں اتنا درد ہے نا, تو کہتا ہے اچھا پھر آپ کو 10 کپس کر لیتے ہیں. میری عقل بھی کیا, میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے 10 کپس.
تو اس کو بھی ڈاکٹر تھا، اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے 10 کپس کا کہہ دیا، میں نے بھی 10 کپس، ان کو تو پر کپ پیسے مل رہے ہیں نا، تو خیر میں نے وہ 10 کپس کرا لیا. اب وہ سوچیں کہ اتنا سارا خون میرا نکل گیا ہے اور میری پوری باڈی ظاہر ہے کہ ایک اس سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد جلدی جلدی ہوٹل پہنچنا اور جلدی جلدی سامان اتارنا اور جلدی جلدی کھانا کھانا، فوڈ کورٹ تک جاؤ، واپس آؤ، پھر اس کے بعد جدہ جاؤ، ٹیکسی لو، جدہ جاؤ، پھر جدہ جا کے وہاں پر ایئرپورٹ پہ اتنا چلو، اتنی دیر کھڑے رہو چیک ان کے لیے، اس کے لیے، پھر جا کے سیکیورٹی وکٹ ایئرپورٹ پہ بھی اتنا چلی، سب کچھ ہوا، اور پھر جا کے بیٹھ بھی گئے وہاں پر دروازے پہ. اب یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو فلائٹ ہماری جدہ سے اسلام آباد جا رہی ہے اس میں پلین جو ہے، جہاز جو ہے وہ آ کے لگے گا نہیں بلڈنگ کے ساتھ، اور بیچ میں وہ بس پہ جانا پڑے گا. اب جب سب کچھ ہو گیا، اب جب باہر نکلتے ہیں تو اوہ بس پہ جانا پڑ رہا ہے. چلو بس پہ چڑھ بھی گئی. وہ جب اترنے گئی بس سے نا، تو آپ یقین کریں کہ مجھے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، نظر نہیں آیا، منہ کے بل نہیں گری، لیکن دھڑاس کر کے ایسے زور سے میرے دونوں پاؤں نیچے گرے کہ مجھے لگا میں کھائی میں گر گئی. میں اس دن کمزوری تھی، کیا تھا، خون نکل گیا تھا اتنا. مجھے اس نے یہ نہیں کہا ایکسٹرا پانی پینا، خود کی عقل استعمال ہو کہ اتنا خون نکلا پانی پینا چاہیے. پانی بھی نہیں زیادہ پیا، کچھ نہیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ پانی زیادہ پیوں گی تو پھر پلین میں باتھ روم بار بار جانا پڑے گا. اپنی عقل زیادہ، وہ کہتے ہیں نا اپنی عقل کو استعمال کرنے. پھر جب وہاں اتری اتنی زور کی، تو دیکھا اتنی لمبی سیڑھی اونچی جہاز پہ، اف اللہ. میں نے کہا میں اس کو کیسے چڑھوں گی؟ تو مجھے آدمی کہتا ہے میڈم ڈونٹ وری، the plane will wait for you, go one step at a time. of course میں one step at a time ہی جاؤں گی، لیکن میں جاؤں گی کیسے؟ میں تو اتنا اونچا ہے یہ، میں ایک ایک سٹیپ. میں نے کہا where are your lifts نا؟ کہتے ہیں میڈیسن والا لفٹ بھی چلا گیا اور فوڈ والا لفٹ بھی چلا گیا، آپ نے ویل چیئر نہیں؟ اور میں نے کہا نہیں، میں ویل چیئر نہیں آرڈر کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ پلین سے دور ہوگا نا. خیر اوپر چڑھ گئی اور بس کس طرح سے پھر پہنچی. اس کے بعد پورا وقت پاکستان میں اتنا درد رہا دونوں ٹانگوں میں، پتہ نہیں. وہاں پھر بہت مشکل سے وقت گزری. کراچی میں بھی بہت ہی تکلیف رہی سارا وقت. الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں، کا بہتر ہو رہی ہوں، کافی بہتر ہو رہی ہوں. بس دعائیں کریں کہ میں اس طرح کی غلطیاں نہ کروں، اس قسم کے بلنڈرز نہ کروں. اور بس یہ جو جوش آیا نا حجامہ وہاں جا کے کرانے کا، وہ بھی جوش بھی اتنا زیادہ نہیں اچھا ہوتا. تو چلے. اسپیکنگ آف ہجامہ، ابھی میں لاسٹ ویک کسی سے کروا کے آئی ہجامہ. کسی کو کروانا ہو تو وہ بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ، کے اور روزے سے اور وضو سے، اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اس نے ہجامہ کیا. کوئی الجیرین عورت ہے. کتنے کپس کیے؟ اس کتنے نے کپ؟ مجھے 15 کپ کیے. 15 کپ خون نکالا ایک بندے سے؟ اور نہیں، اتنا خون نہیں نکالا. اس کا ہاتھ اتنا سافٹ تھا اور بہت ہی جیسے بہت زیادہ سک کرتے ہیں نا، اس طرح ایک دم نہیں کرا. اس نے بڑا ہلکے سے کرا مجھے، اس کے بعد بہت اچھا فیل ہوا. اور الحمدللہ. تو آپ سب اگر کسی کو چاہیے تو مجھے ضرور. میسج بھیج دے تو میں بھائی آپ ضرور. سب یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ جس کو اگر ہجامہ کرانا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہنا سے رجوع کر لیں، ٹھیک ہے؟ I do need the contact number. I don't need the hijama, but somebody else need it, and ٹھیک they ہے، were جو بھی asking. ہوگا آپ پوچھ آپ لیں. پلیز ڈال دیجیے اس میں، ہاں اس میں ڈال ہاں، ایسا دیں، کریں، ایسا کریں گروپ ہنا میں آپ ڈال دیجیے. ہاں گروپ گروپ میں ڈال دوں. گروپ پہ جی ڈال جی دیجیے. پلیز جی جی پلیز. بشرا. بہت اچھی ہے. مجھے تھینک یو سو مچ. آج تک مجھے کسی سے اتنا سیٹسفیکشن نہیں ملا جتنا اس سے. اتنی صفائی سے اور سب کچھ نا. الحمدللہ ان الحمدللہ. سے اپوائنٹمنٹ بھی لینا ہوتا ہے؟ کس جی ہاں، طرح فون ہوتا ہے؟ کر کے ظاہر ہے اپوائنٹمنٹ ظاہر لینا پڑتا ہے. ظاہر ہے اچھا، ظاہر ظاہر. مطلب گھر سے کرتی ہیں جی مطلب جی، یہ گھر سے کلینک؟ کرتی ہے. اچھا اور اچھا. سارے کپ بھی مجھے واپس دیے. پہلے ہاں ہاں مساج کیا آلیو آئل سے، اور کافی اچھا طریقے سے اس نے کیا. الحمدللہ الحمدللہ. میں ڈال دیتی ہوں انشاءاللہ. چلیں 11:15 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ویل میٹ نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہو کچھ ہو آپ نے ڈالنا ہو تو پلیز ڈال دیجیے گا ان دا گروپ، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ویل میٹ نیکسٹ ٹیوزڈے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.